बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, सियासत के ऊपर तो हम बहुत गुफ्तगू करते हैं, आलमी हालात के ऊपर भी करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी रूटीन से हट के गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है उसका ताल्लुक़ ब्रॉडकास्ट से है। आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर के कंट्रोलर न्यूज़ हैं। इनकी रेडियो के साथ जो रफ़ाकत तो गालबन कोई 28-30 साल पहले हो गई थी, लेकिन आप ये कहना चाहिए कि बाकायदा इन्होंने ज्वाइन किया उसको कोई 22 साल पहले। इनसे पूछते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा और एक सरकारी मीडिया उसमें बैठकर काम करना कितना मुश्किल होता है उस को मुकाबले में जिस तरह से हम काम करते हैं कि हम कहते हैं कि हम प्राइवेट मीडिया में हैं और हमारे लिए बड़ा आसान होता है बहुत कुछ कह जाना, लेकिन जब हम स्टेट मीडिया के ऊपर बैठते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम बड़ा संभल के, बड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ता है। और इस सफ़र के दौरान इनको कैसे हालात का सामना करना पड़ा, किस तरह से इन्होंने अपने सारे सिस्टम को चलाया, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब सजाद परवेज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? तो मैंने जैसे अर्ज़ की कि आप माशाल्लाह से रेडियो के साथ आपका जो एक रिश्ता, एक ताल्लुक़, वो तो बहुत अच्छा पहले कायम हो गया था जब आपने उनके प्रोग्रामों पे जाना और उनके साथ मुख्तलिफ आपने शुरू कर दिया था, लेकिन बाकायदा जॉब आपकी बाद में हुई। तो ये कैसा रहा ये सारा सफ़र? अमजद साहब, रेडियो ज्वाइन करना एक ख्वाब था। अच्छा, ठीक है। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है और बचपन में मुझे याद है कि BBC सुना करते थे। हाँ बिल्कुल, अरूज का ज़माना था, 80s का, रेडियो के अरूज का ज़माना था। रेडियो के अरूज का ज़माना था और बहुत से चैनल्स थे जो रेडियो के थे। रेडियो पाकिस्तान तो था ही। तो मेरे एक चचा थे हादी हसन, हैदराबाद रेडियो में वो सीनियर ब्रॉडकास्टर थे और उस ज़माने में बहुत मुश्किल था और वो गेस्ट प्रोड्यूसर थे। तो वो साल में 6 महीने BBC जाते थे। BBC उर्दू सर्विस लंदन बुश हाउस प्रोग्राम करते थे। अच्छा। तो उनको देख के, उनको सुन को मुझे शौक़ हुआ। उस वक्त मैं ज़माना तालिब इल्मी का ही था मेरा, मैं BCom कर रहा था। अच्छा। तो वो जब बहावलपुर आते, उनका स्टे हमारे घर होता, तो मैंने कहा कि मैं रेडियो ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर रेडियो बहावलपुर गया मैं। अकील अशरफ साहब वहाँ बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे जो उस स्टेशन डायरेक्टर थे, और अकील अशरफ उन कुछ गिने चुने लोगों में थे जो बाबाए रेडियो जिनको हम कहते हैं बड़े सदीर के। पहली दफ़ा यानी आप कब रेडियो? मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ZA बुखारी के वो शागिर्द थे। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। साजिद दुरानी उस वक्त भावलपुर में प्रोड्यूसर थे, जो बाद में लाहौर में स्टेशन डायरेक्टर रहे, कंट्रोलर, यहीं से रिटायरमेंट हुई उनकी। वो प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, एज ए नरेटर, कंपेयर, अनाउंसर अप्रूव किया और यूँ मेरा रेडियो से रिश्ता उस्तवार हुआ। ये किस सन की बात है? ये बात है सन 1995 की। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद मास्टर्स मैंने इकनॉमिक्स में किया, तालीमी सफ़र जारी रहा। रेडियो के साथ शौक, एज ए कंपेयर वीकली प्रोग्राम करता था, यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा था बहावलपुर में। तो सन 2000 में मुझे आज तक याद है ऐड आई तकरीबन 12 साल बाद कि रेडियो पाकिस्तान को सब एडिटर्स चाहिए। अच्छा। 21 पोस्ट थी। 14 अगस्त सन 2000 लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। मैंने अप्लाई किया और 4 नवंबर 2000 को मुल्तान में मेरा टेस्ट हुआ। 3 मई 2001 को लाहौर में मेरा इंटरव्यू हुआ और 28 मार्च 2002 को मेरा पहला दिन था रेडियो पाकिस्तान की एकेडमी इस्लामाबाद में ट्रेनिंग के लिए। 3 महीने की ट्रेनिंग हुई और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि 5000 लोगों ने रिटन टेस्ट में अपेयर हुए थे। उसमें से 499 ने रिटन क्लियर किया था इंटरव्यू के लिए और 21 पोस्ट थी और मेरा दूसरा नंबर था। वेरी गुड। और इस तरह से तो आप बड़े, यानी उस वक्त जो सिलेक्ट किए गए लोग
ان میں آپ بڑے نمایاں تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ان خوش قسمت افراد میں تھا کہ جن کا شوق کو اللہ تعالیٰ نے پروفیشن بنا دیا. عموماً بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہابی ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جائے. عام طور پہ تو روایتی طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جی میں بھی بچپن سے یہ شوق تھا. بچپن تو نہیں کہوں گا، نوجوانی سے شوق. نوجوانی سے شوق تھا. وہ بھی اپنے چچا کو دیکھ کے آپ کو بنا کہ جی وہ بی بی سی پہ کام کرتے اور ریڈیو کا اس وقت عروج ہوتا تھا. آواز کا ایک سحر تھا. حالانکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، ایشین ڈیولپ بینک کے ساتھ ریسرچ آفیسر بھی رہا، CSS کے بھی تیاری کی ہوئی تھی، لیکن ریڈیو کو جوائن کیا اور آج باقی سب کچھ بھول گئے. اور آپ دیکھ لیں اب ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آج تک فیل نہیں ہوا کہ میں نوکری کر رہا ہوں. اور الحمدللہ آئی ایم انجوائنگ. اچھا، میں نے دیکھا ہے، میں چونکہ میرا آپ کے پاس وہاں پہ ہوتا رہتا ہے، چکر لگتا رہتا، آنا جانا ہے جی، تو میں نے جس طرح سے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا، جو ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک سرکاری دفتر میں جو نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا الگ نظر آتا ہے آپ کا جو ورکنگ سٹائل ہے، جس طرح سے آپ چیزوں کو ڈیپلی دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان میں بہتری کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایسا اسی شوق کی وجہ سے تھا یا ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہتر آؤٹ پٹ دی جائے تو چلو روٹین میں ہی آپ کر لیتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کی جو نوکری ہے وہ 9 to 5 نہیں ہے. ریڈیو ایک مزاج کا نام ہے اور ریڈیو پہ آنے کا وقت تو ہے، جانے کا نہیں ہے، پہلی بات. اور جب آپ مائکروفون کے سامنے بیٹھتے ہیں، مائکروفون کسی کا دوست نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ اچھا کریں گے تو تعریف ہوگی، نہیں کریں گے اچھا تو لوگ فوراً ٹیون چینج کر دیں گے. یہاں ایک بات میں جو آپ یقیناً آپ سوال ابھی شاید میں سے کریں، میں پہلے جواب دے دوں کہ ریڈیو سنتا کون ہے. تو کنسیپٹ تو یہی ہے کہ ریڈیو کوئی نہیں سنتا کیونکہ ریڈیو سیٹس نہیں ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ریڈیو ہماری پاکٹ میں آ گیا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اب موبائل پہ ریڈیو ہے. موبائل پہ اور پھر ریڈیو پاکستان کا سب سے قدیم اور بڑا نشریاتی ادارہ ہے. ہم نے ایپ بنائی ہے، ہم ویڈیو پہ چلے گئے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا ونگ جو ہے بڑا مضبوط ہو گیا ہے. اچھا، اس پہ تھوڑا سا مجھے یہ پہلے یہ بتائیں کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ریڈیو نے اس وقت کیا اپنے آپ کو کس طرح سے جدت کی طرف لے آیا ہے یا لا رہا ہے، اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے اپنی جوائننگ کا بتایا اور اس سے پہلے آپ کر رہے تھے ریڈیو کے اوپر، تو بڑا تلفظ کا اور آواز کا اور بڑا خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا. تو آپ نے بتایا کہ BCom آپ کر رہے تھے، پھر اکنامکس میں ماسٹر کیا آپ نے، اور نہ آپ نے اردو کو پڑھا نہ کوئی سلسلہ. تو یہ کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیے، ایک تو یہ تھا کہ مجھے گھر سے کتابیں جو ورثے میں ملی. میرے والد صاحب بڑے شوقین تھے بک ریڈنگ کے، ویسے بزنس مین تھے. والدہ میری ایک کالج میں لیکچرر تھیں. تو جو کتابیں لوگ خرید کے پڑھتے ہیں، ہمیں میٹرک تک وہ خریدنی نہیں پڑی. والد صاحب کی لائبریری میں موجود تھی، نقوش کے سارے نمبر، ایون ہر ٹاپک پہ ہمیں گھر میں چیزیں ملتی تھیں. انڈین فلم میوزک پہ اور فلم پہ آتا تھا فلم فیئر، بڑا معروف جریدہ، وہ سن 47 سے لے کر 71 تک ہمارے پاس فائل موجود ہیں. میوزک کا میرے فادر کو شوق تھا، ابھی بھی موجود ہیں. گراموفون ہمارے گھر تھا. یعنی ہمارے ہاں فنون لطیفہ بھی تھا اور ساتھ یہ بھی تھی پابندی کہ نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن شریف بھی پڑھنا ہے. یعنی ایک بیلنسڈ لائف میں نے دیکھی جو میرے پیرنٹس سے مجھے ملی. میرے دادا ابو کی کتابیں سینٹرل لائبریری میں موجود ہیں. فادر بزنس مین ہونے کے باوجود ان کی شاپ پہ بکس رکھی رہتی تھیں. اور ان کا میں نے ایک بات دیکھا تھا کہ ان کا معیار بہت اچھا تھا موسیقی میں، فلم میں، لٹریچر میں. اور اب سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ کہتے تھے کہ یہ شخص کے اس چاہے لٹریچر کی بات کریں یا میوزک کی کہ یہ اس لیول کا نہیں، انہوں نے کبھی نہیں سنا، تو اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ ٹھیک کہتے تھے. تو گھر سے لکھنے پڑھنے کا شوق اور میوزک کا تو شوق تھا، لیکن پڑھائی پہ بھی سختی تھی. ہم 3 بہن بھائی تھے، میں، میری بہن اور ایک چھوٹے بھائی. بہن میری اس وقت کالج میں لیکچرر ہیں، اس سے چھوٹے بھائی جو ہیں ہمارے وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. تعلیم اور سب چیزیں ساتھ ساتھ چلی اور اس نے بڑا مجھے فائدہ دیا کہ کانفیڈنس پہلے سے مجھے موجود تھا. کیونکہ جب آپ ریڈیو میں آ جاتے ہیں تو آپ کا واسطہ معاشرے کی کریم سے رہتا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں سے رہتا ہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں. تو جب آپ ان سے گفتگو کریں تو تھوڑا بہت آپ کو ان کی فیلڈ کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. ریڈیو آج بھی ایک اچھا ادارہ ہے سیکھنے کا، اگر انسان سیکھنا چاہے. آپ کے پاس اچھے شاعر آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، میوزیشین آتے ہیں، گلوکار آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، سائنٹسٹ آتے ہیں. تو سب ایک جو بیسٹ آف دا بیسٹ سوسائٹی کا ہوتا ہے، آپ کو ان سے رابطہ رہتا ہے. نہیں، یہ تو اسی صورت میں جب اگر آپ ان سے کچھ سیکھنا چاہیں. جی اگر آپ صرف نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ. جی، اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب آپ نوکری کریں گے تو آپ پھر
خود بھی مس فٹ رہیں گے اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ رہی ہے، اور آپ کے آس پاس والے بھی، کیونکہ ریڈیو تخلیق کا ادارہ ہے نا، آپ نے تخلیق کرنا ہے، کچھ اچھا اسکرپٹ لکھنا ہے، کرنٹ افیئر پہ آپ نے پروگرام کرنا ہے، تو آپ کو کم از کم نالج ہو کہ آپ کے اپنے ملک میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ نے مائکرو فون پہ بولنا ہے، کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو بولنا پڑ سکتا ہے. کرنٹ افیئر پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر خبریں ہیں، جب آپ نے ریڈیو والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم مشکل کام ہے ہمارا کہ ہم پھولوں کی خوشبو کانوں کے ذریعے سنواتے ہیں. واہ کیا بات ہے، ان کو آپ ان تک پہنچاتے ہیں اس خوشبو کو. کیونکہ تصویر تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہم نے تو ایک صوتی تصویر دینی ہے، منظرنامہ کریٹ کرنا ہے آواز اور اسکرپٹ سے. جتنا اچھا آپ کا اسکرپٹ ہوگا، آپ کو اپنی زبان پہ عبور حاصل ہوگا، آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. آپ کسی بھی زبان میں پروگرام کریں، اردو، پنجابی، انگریزی، سرائکی، اس کا حق ادا کریں. عام بول چال میں بھی ہونا چاہیے کہ لفظ کی حرمت اور آبرو کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، بالکل جس زبان میں بھی بات کریں. اور اس میں چونکہ آپ کا تعلق بھاولپور سے، آپ اسلام آباد میں بھی رہے، آپ لاہور میں اس وقت ہیں، اور باقی اور اسٹیشنوں پہ بھی آپ نے کام کیا. تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس اسٹیشن پر کام کر کے زیادہ مزہ آیا اور کہاں پہ آپ کو اچھا انوائرمنٹ ملا؟ لیکن یہ سوال کا جواب آپ نے مجھے ذرا بریک کے بعد دینا. جی بالکل. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب سجاد صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے مختلف اسٹیشنوں پہ کام کیا اور اچھی پوزیشنز پہ کام کیا. کون سا اسٹیشن آپ کو سب سے زیادہ کام کے حوالے سے بہتر نظر آیا، اور ویسے بھی ماحول کے حوالے سے بھی؟ امجد صاحب، جب میری فرسٹ پوسٹنگ تھی، جیسے میں نے بتایا کہ 28 مارچ سن 2002 کو 3 مہینے کی ٹریننگ ہوئی، ہماری ٹریننگ ہوئی پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد میں. ہم خوش تھے کہ اس کے بعد ہم بھاولپور چلے جائیں گے، پوسٹ بھی خالی ہے، لیکن ہم پورے بیچ کو اسلام آباد، جو ہمارا صدر دفتر ہے سینٹرل نیوز آرگنائزیشن، وہاں روک لیا تھا کہ آپ یہاں ہیڈ آفس میں کہ پریکٹیکلی آپ یہاں کام کریں. آپ کو پتہ چلے کہ جو ہم آورلی بلیٹن دے رہے ہیں، دنیا کی 50 زبانوں میں ہم بلیٹن دے رہے ہیں، تو ہمیں یہاں کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ یونٹس پہ جائیں گے، آپ ہمیں ڈسپیچز بھیجیں گے. تو وہاں میں نے 6 مہینے کام کیا. اس کے بعد میں بہاولپور آ گیا. ایک اہم بات میں یہاں بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ ریڈیو پاکستان ابھی بھی واحد میڈیم ہے کہ ہماری ہر خبر انگریزی میں بنتی ہے، چاہے وہ نشر اردو میں ہو، پنجابی، سندھی، سرائکی، تاکہ سٹینڈرڈ ایک رہے. اچھا. ماسٹر کاپی انگریزی میں ہوتی ہے، اسی لیے ہم جو ہمارے پورے پاکستان میں نیوز یونٹس ہیں، جیسے ہم لاہور میں ہیں یا ہم بہاولپور میں تھے، تو ہم ہر خبر انگریزی میں اسلام آباد بھیجتے ہیں. اچھا. چاہے چاہے وہ بعد میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، پنجابی میں جاتی ہے، اردو میں، سرائکی، اسی اسکرپٹ کو جو بنا ہے انگلش کا، اس لینگویج کو کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے، تاکہ اسٹینڈرڈ ایک رہے. ایک تو یہ بات. پھر میں بہاولپور آ گیا، ہوم اسٹیشن ہے بہاولپور میں 2009 تک رہا. پھر میری پوسٹنگ 2009 اور 10 میں دوبارہ اسلام آباد ہوئی، اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پوسٹنگ. اپائنٹمنٹ میری سب ایڈیٹر کے طور پہ ہوئی. ٹھیک ہے. وہاں مجھے پروموشن بھی مل گئی. جی پروموشن بہاولپور میں ہوئی تھی، لیکن میری پھر ٹرانسفر ہوئی. وہاں مجھے موقع ملا پاکستان میں ریڈیو پاکستان سے سرائکی خبریں لانچ کرنے کا. اچھا. ریجنل زبان میں ہم پنجابی، پشتو، سندھی میں تو کر رہے تھے، تو سرائکی میں. اور یہ آپ کے لیے بھی یقیناً ایک بڑی خوشگوار بات ہوگی کہ سرائکی میں اسلام آباد سے جو ہم نے پہلا ریڈیو پہ بلیٹن پڑھوایا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے ریڈیو اسٹیشن آ کر پڑھا. زبردست، یہ واقعی میرے لیے خبر ہے. اور پراپرلی وہ آئے، انہوں نے پراپر ریہرسل کی، اور جس طرح ایک ریڈیو کا بلیٹن ہوتا ہے وہ انہوں نے پڑھا. پرائم منسٹر تھے وہ، کیونکہ سرائکی اسپیکنگ تھے، وہ سرائکی بہت اچھی بولتے تھے. جی تو اور وہ بلیٹن بلکہ دن میں کئی دفعہ پی ٹی وی سے بھی ٹیلی کاسٹ ہوا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک. تو ایک تو وہ اعزاز میرے پاس ہے کہ میرے ڈائریکٹر نیوز تھے اس وقت ہارون رشید عباسی صاحب، ان کے سربراہی میں میں نے ڈھونڈ کے سرائکی بولنے والے لڑکے ایز اے ٹرانسلیٹر، نیوز ریڈر سلیکٹ کیے، کیونکہ خبریں انگریزی میں ہوتی تھی، ٹرانسلیشن سرائکی میں کرانی تھی، تو سرائکی ڈیسک قائم کیا. اس کے بعد اس زمانے میں مری میں بھوربن میں ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ پہ کانفرنس ہوئی، وہ میں نے کور کی. سار کی ایکسٹرنل سروسز کے جو سار کے ایکسٹرنل فارن منسٹرز ہیں یا ایکسٹرنل منسٹرز ہیں، ہوم منسٹر بھی کہتے ہیں، ان کی کانفرنس ہوئی، وہ میں نے کور کی. پھر دوبارہ میں بہاولپور چلا گیا. بہاولپور پھر میں ڈپٹی کنٹرولر تک 2021 تک رہا. پھر پورے پنجاب میں کنٹرولر کی ایک ہی پوسٹ تھی. جب میری پروموشن کنٹرولر کی ہوئی تو میں لاہور آ گیا. اور جو آپ نے کہا نا کہ کہاں کہاں مزہ آیا، بہاولپور ہوم اسٹیشن تھا، بہت مزہ آیا. اسلام آباد بہت مزہ آیا، اور لاہور بھی الحمدللہ میں انجوائے کر رہا ہوں، اس لیے کہ بڑا اسٹیشن ہے.
اور یہاں کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں. پھر یہ میری والدہ کا شہر بھی ہے, میرا ننیال بھی ہے. میری والدہ لاہور سے belong کرتی ہے. یہ ایک لاہور ایک ہے بھی تو ایسا شہر ہے وہاں پہ آ کے وہ ایک لوگوں شہر کو بے گلے مثال ہے, اس میں ملا کوئی لیتا شک ہے. نہیں کہ میں یہ عرض کی کہ 3 سال مجھے ہونے والے ہیں, لیکن مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں اپنے شہر سے باہر ہوں. اور یہاں بہت پیار ملا, پروفیشنلزم بہت اچھا ہے, فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہیں, محنتی لوگ ہیں. اور ہم یہاں سے پھر لاہور نے مجھے ایک اور اعزاز بخشا کہ ریڈیو کی تاریخ میں پہلا ویڈیو پوڈ کاسٹ میں نے کیا, لاہور سے کیا. لاہور میں ویڈیو پوڈ کاسٹ سروس کا آغاز میں نے اپنے ویڈیو پوڈ کاسٹ سے کیا. اس وقت ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے طاہر حسن صاحب, انہوں نے اسائنمنٹ دی, اور اب تو ماشاءاللہ لاہور بہت آگے جا رہا ہے. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے گا, وہ یہ ہے کہ جو پالیسی, کیونکہ ایک دیکھیں اسٹیٹ کا ادارہ ہے اور اسٹیٹ کی پالیسی کو ہی لے کے چلنا ہے. تو میں نے شروع میں انٹرو میں بات کی تھی کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس کو بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنا ہوا رسہ ہے, اس کے اوپر آپ چلنا ہے, ذرا سا بیلنس خراب ہوا تو دائیں بائیں کہیں گئے. تو یہ کہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ اچھا امجد صاحب, میں ایک بات بڑی کلیئرٹی سے کروں گا کہ عموماً اسٹیٹ میڈیا پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی پروجیکشن کر رہے ہیں یا حکومت جو کہتی ہے وہی کرتے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں, آج تک ریٹرن ہمارے پاس کبھی کوئی انسٹرکشن کسی بھی حکومت کی طرف سے نہیں آتی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ہاں, بینگ اے اسٹیٹ میڈیا براڈ کاسٹر, ایک سینس آف جو سیلف سینسرشپ ہوتی ہے نا, وہ ڈیولپ وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارا کام انٹرٹین کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے اور انفارمیشن دینا ہے. سینسیشنزم ہمیں پھیلانی نہیں چاہیے نا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک خبر کو چیک کریں, 3-4 سورسز سے ایٹریبیوشن لیں, اور اس کے بعد ہم اس کو نشر کریں, کیونکہ ہمارے پہ رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی خبر ہم نشر کریں گے تو جو ہمارے فورن کنٹریز ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں, کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کی آواز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ریڈیو پاکستان کی ریاست کی آواز ہے, تو ہم رسک نہیں لے سکتے. تو وہ بلٹ ان ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ اس میں جو بندہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف نیشن جو ہم نے کرنا ہے, ہم نے معاشرے میں کیوس نہیں کرنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ بات کریں جس سے معاشرے میں بہتری آ سکے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا لوگ فیل کرتے ہیں. پرائیویٹ چینلز پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے, جبکہ آپ تو خود سینئر صحافی ہیں. بریکنگ نیوز کا مطلب تو بہت وسیع معنوں میں ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ایک تو یہ آپ نے جو بتایا, دوسرا اس میں دیکھیں نا, جب ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس نہیں کرتے, میں میڈیا اس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کا ہے تو اس نے اسٹیٹ کے مفادات کو دیکھنا ہی ہے, دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بیلنس کر کے, جس طرح سے ہم کہیں کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو یا دیگر گروپوں کو ساتھ لے کے چلیں, تو اس سے کچھ پاپولیرٹی میں, کچھ اس کی لسننگ میں, اس کی ویورشپ میں کچھ تھوڑا سا کوئی بہتری آ سکتی ہے اس میں. یقیناً آ سکتی ہے, اور اپوزیشن کو ہم کور کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, لیکن اپوزیشن کی ہم اس ایکٹ کو کور کرتے ہیں جس سے سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوشن ہو رہا ہو. اب اگر کوئی اپوزیشن جلاؤ گھیراؤ کی بات کر رہی ہے تو اس کو تو میرے خیال میں کوئی بھی میڈیا پروموٹ نہیں کرے گا, کیونکہ بیسیکلی ہم نے دیکھنا جو ہم وہ بات کریں جو بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن جا رہی ہو, نیشن بلڈنگ ہو رہی ہو, جس سے ہماری سوسائٹی کو, ہم سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ ایک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسٹیٹ میڈیا وہی بات کرتا ہے جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہوتا ہے, تاکہ بیسیکلی ہم برج کا رول کرتے ہیں بٹوین نیشن یا میسز یا پیپل اینڈ گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ جو کام عوام کی بھلائی کے لیے جو پروجیکٹس کر رہی ہے, جو کچھ انیشیٹو لے رہی ہے, وہ ہم عوام تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹس ہیں, وہ اس سے اس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دا ادر ہینڈ جو عوام کو پرابلمس ہیں وہ ہم گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں کہ یہاں ان سیکٹرز میں عوام کے یہ مسائل ہیں, آپ اس کو حل کریں. تو بیسیکلی ہم ایک برج کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم بات آپ دیکھیے کہ اب مشروم آف چینلز ہیں, لیکن ریڈیو پاکستان ابھی بھی واحد چینل ہے جو بچوں کا پروگرام باقاعدگی سے کر رہا ہے, خواتین کا کر رہا ہے, اسپورٹس کا کر رہا ہے, لٹریچر کا کر رہا ہے, میوزک کا کر رہا ہے. آپ کو چینلز پہ یہ چیز نظر نہیں آتی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو سرو کریں. تو اس لیے ہم نے, ہمارے یہاں شیڈز بھی ہیں. ہمارا اسپورٹس کا چینل ہے, ہمارا ایف ایم کے چینل ہے, پھر ہم صوت القرآن ہمارا چینل ہے جس سے آپ تلاوت کلام پاک سن سکتے ہیں, دن بھر ترجمہ سن سکتے ہیں. پھر ہمارا ہیلتھ چینل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے انیشیٹو ایسے ہیں, جس طرح میں نے آغاز میں بتایا کہ ویڈیو پوڈ کاسٹ سروس شروع کی ہے,
ہمارے آرکائیوز بڑے شاندار ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ان آرکائیوز کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ان کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے، انسٹا پہ چلے گئے ہیں، ٹک ٹاک پہ چلے گئے ہیں، فیس بک پہ ہماری لائیو ویڈیو بلیٹنس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا جو ریشو ہے وہ بڑھاتے جائیں. آڈیو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہمارا. اچھا، یہ اتنا بڑا نیٹ ورک جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑا بہت چلو مجھے بھی پتا ہے کہ واقعی یہ ہے، اس میں آپ کی کوئی کسی بات کو کی تردید نہیں کی جا سکتی کہ اس نیٹ ورک سے کے ساتھ اتنی سروسز کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اکثر کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حکومت، کچھ پچھلے زمانے میں تو، زمانے کی بات نہیں ہے، پچھلی حکومت کے دور میں تو باقاعدہ اٹیک ہو گیا تھا نا ریڈیو کے اوپر کہ اس کی کیا ضرورت ہے. جی. اچھا، اس کی کیا آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیوں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اٹیک کیے جاتے ہیں کہ جی کہ فلاں ادارے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے ادارے کی جو اتنی سروسز بھی دے رہا ہو، تو اس کو کیسے ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر ذرا میں آپ سے جواب لیتا ہوں بریک کے بعد. جی بالکل. تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سجاد پرویز صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ریڈیو کے اوپر تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ حملہ آور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچ جاتا ہے، ابھی تک بچا ہوا ہے اور پہلے سے بہتر کارکردگی ہے، اس کے پہلے سے بہتر اس کی آؤٹ پٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ زیادہ آپ جس طرف آپ کا اشارہ آپ کا ہے وہ میں بات سمجھ گیا ہوں کہ جو ایک گورنمنٹ ایسی آئی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ ریڈیو تو ایک کمرے سے بھی چل سکتا ہے. ہاں، بیسیکلی اس گورنمنٹ کے دماغ میں کنسیپٹ تھا پرائیویٹ ایف ایم چینلز کا، کہ جہاں وہ ایک کمرہ ہے، کمپیوٹر ہے، ایک آر جے بیٹھا ہے، وہ ٹرانسمیشن کر رہا ہے. تو عموماً یہ لوگ باتیں اس وقت کرتے ہیں جب ان کو ریڈیو پاکستان کی پوری فنکشننگ کا معلوم نہیں ہوتا. بالکل جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے، ہمارے تو بے انتہا چینلز ہیں، پھر ہمارے ونگز ہیں، ہم موسیقی کا سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، بالکل سینٹرل پروڈکشن، ہمارے آرکائیوز ہمارے پاس 47 سے اب تک ہیں. تو ہم تو پاکستان کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑا نشریاتی ادارہ ہمارے پاس ہے اور قدیم ہے. تو اس وجہ سے ہمارا سیٹ اپ بھی اتنا ہی بڑا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم تو گراس روٹ لیول پہ ہیں. ہمارا اسٹیشن بہاولپور میں بھی ساؤتھ پنجاب میں ہے، تو گلگت سکردو میں بھی ہے. پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ہم پھیلے ہوئے ہیں، سیاچن تک ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے. اب ہوا یہ کہ اس وقت شاید کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو بھی ہم ایک کمرے میں کر دیں گے تو کام چل جائے گا، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو ایف ایم کا تو ریڈیس ہی چھوٹا سا ہوتا ہے. ایف ایم تو کہلاتا ہے کمیونٹی ریڈیو. ابھی ہمارے بڑے شاندار میڈیم ویو کے ٹرانسمیٹر لگے جنہوں نے پورے پاکستان کو کور کیا. اگرچہ ہم ایف ایم بھی ہمارا چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم ایف ایم میڈیم ویو کو لے کے چل رہے ہیں. اب ہماری آگے ٹرانسمیشن ڈیجیٹل آ رہی ہے. ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں سعید احمد شیخ صاحب، ان کی بڑی اس وقت کوشش ہے کہ ریڈیو کو جدید تقاضوں سے بہت تیزی سے ہم آہنگ کیا جا سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں ریڈیو کو بڑی جو پروجیکشن ملی، پروموشن ملی، بلکہ ویڈیو پوڈ کاسٹ سروس بھی لاسٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شروع ہوئی اور لاہور کو بڑا فوکل کیا گیا، اسلام آباد کو کیا گیا. اب جو ہماری گورنمنٹ ہے، عطا طاہر صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں، ان کا اور گورنمنٹ کا ویژن یہی ہے کہ ریڈیو پاکستان کو ٹرانسمیشن کی کوالٹی کو کنٹینٹ وائز بھی اور ٹیکنالوجیکل بھی پروموٹ کیا جائے اور امپروو کیا جائے. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ ایک متھ تھی یا مس انفارمیشن تھی جو اب ختم ہو چکی ہے. اور اس کی اب ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیے کہ ریڈیو کی ٹرانسمیشن، ریڈیو کا جو کنٹینٹ اور جو ہمارے ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی کوالٹی گورنمنٹ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ریپلیس کر رہی ہے. تو ریڈیو فنڈز کا تو اکثر مسئلہ تو رہتا ہے. فنڈز کا مسئلہ ظاہر ہے تھوڑا بہت رہتا ہے، لیکن یہ اسی طرح کا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے باقی منسٹریز کو ہوتا ہوگا. تو اسی طرح کے مسائل ہیں، اسی طرح کے معاملات ہیں. ایک دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری حکومت کو سب سے بڑا چیلنجز جو ہے وہ اکانومی کا ہے. تو جو اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو ڈپارٹمنٹس کو فنڈز بھی ملنا شروع ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی فنڈنگ بہتر ہو رہی ہے. تو ریڈیو پاکستان بھی چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر ہے تو تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ریڈیو کو جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. تو وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ جو ہے پروموٹ بھی کر رہی ہے، فنڈنگ بھی کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ریڈیو پاکستان دوبارہ جو ہماری منسٹری ہے، ہماری سیکٹری صاحبہ ہیں، وہ بھی کوشش میں. آج کل جو ہماری سیکٹری ہیں امرین صاحبہ، وہ ہماری ڈی جی بھی رہ چکی ہیں، ریڈیو کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں. شیخ سعید صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں، بڑی کامیابی سے ہمارا
جو سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں عطا طارہ صاحب ہیں. تو یہ اب گورنمنٹ کا باقاعدہ فوکس ہے کہ ریڈیو پاکستان کو بھی وہ اسی طرح لاسٹ گلوری جس کو کہتے ہیں نا ریگین کی جا سکے. تو آہستہ وقت لگے گا. پھر ایک اور بات دیکھیں نا, جب ماضی کی حکومتوں نے نظر انداز کیا تو ریڈیو کچھ پیچھے ہو گیا, تو جب واپس لانے میں تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا اس وقت فوکس کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, کہاں کہاں پہ آپ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کوئی نئے اسٹیشنز, نئے ٹرانسمیٹرز, نئے اسٹوڈیوز, پوڈ کاسٹ کا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر بھی کیا, تو اگر ہم اس کو یوز یہاں سے شروع کرتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی نئے ٹرانسمیٹر وغیرہ, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹرانسمیشن کا, جی تو کیا نئے ٹرانسمیٹرز لگائے جا رہے جی ہیں؟ نئے ٹرانسمیٹرز لگائے جا رہے ہیں. مختلف اسٹیشنز پہ اسٹوڈیوز کو ریویمپ کیا گیا ہے. بھاولپور کا کیا گیا ہے, فیصل آباد کا کیا گیا ہے, لاہور میں بڑا شاندار ویڈیو پوڈ کاسٹ مائک شائک تو نئے آ گئے, وہاں پہ مائک بھی نئے آ گئے ہیں, کیمرے آ گئے ہیں, لائٹس آ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ اور فنانشلی بڑا امپروو کیا جا رہا ہے, چیک اینڈ بیلنسز کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ جو کنٹینٹ ہے اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے. کس طرح سے کنٹینٹ کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس سے کیا مراد ہے, آپ کی کیا بہتری اس میں کی جا رہی ہے؟ کنٹینٹ میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹریز کی طرف جائیں, جو اس وقت لیٹسٹ ٹرینڈ ہیں اس کے حساب سے ہم جو مارکیٹ میں جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ ہے نا, ہم ان کو اڈاپٹ کریں. ہم اس لیے سیریز کر رہے ہیں, جیسے ہم نے کانسٹیٹیوشن کے جب پاکستان میں 50 سال مکمل ہوئے ہم نے سیریز کی, ہم آرکائیول میٹیریل کو استعمال کر رہے ہیں نوجوان نسل کے لیے. اس کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں, جس طرح میں نے عرض کیا, میوزک کا چینل ہمارا ہے, یوتھ کا ہمارے چینلز آ رہے ہیں, اور صوت القرآن کے جو ٹرانسمیٹرز ہیں مختلف ہم پاکستان کے علاقوں میں لگا رہے ہیں. اچھا, تاکہ قرآن کی نشریات جو چینل کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. 24 آور چلتا ہے جی. ٹائمنگ رکھ کے اس میں. اس کے علاوہ جو ہماری نیٹ پہ, ہاں اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ریڈیو پاکستان نے اپنی ایپ ڈیولپ کی ہے. اچھا, اب آپ ایپ پہ ریڈیو پاکستان کا کوئی بھی اسٹیشن کسی وقت اگر وہ آن ایئر ہے, آپ ایک کلک پہ اس کی ٹرانسمیشن سن سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ فرض کریں بہاولپور کا ٹرانسمیٹر ہے, اس کی رینج تو ملتان تک تھی, اب لاہور بیٹھ کے آپ بہاولپور نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے, تو اب میں موبائل پہ بہاولپور کو کلک کروں گا, میں بہاولپور سن سکوں گا. ایک تو یہ بات, یعنی پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ جس اسٹیشن کو سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں. جی. پھر ہم نے پوڈ کاسٹ کی الگ ایپ بنائی ہے. ہم نے پوڈ کاسٹ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں آڈیو اور ویڈیو, وہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, وہ آرکائیو کی صورت میں نیٹ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے بائی لنگول ہے, اس کو بڑا اپڈیٹ کر رہے ہیں. پھر جیسے میں نے گزارش کی, ہم یوٹیوب پہ چلے گئے ہیں, ہمارے جو بلیٹنز ہیں فیس بک پہ وہ لائیو آ رہے ہیں, اور ہمارا ٹک ٹاک ہے, انسٹا پہ ہم چلے گئے ہیں. ہم جتنے لیٹسٹ سوشل میڈیا کے جو ہم ویب سائٹس ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. بلکہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل نے اتنے اچھے انیشیٹو لیے کہ اب ہماری جو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ریڈیو کی ویب سائٹ ہے اس پہ اب آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہیں. اٹ مین کہ اس کی ورتھ اتنی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایڈ دینا چاہیے, کہ اتنی ویورشپ اس کی ہو رہی ہے کہ وہ اس قابل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈ دیا جائے. ہمارا آہنگ رسالہ جو ایک ریڈیو کی شناخت ہے, اس کو ہم نے دوبارہ ریوائیو ہمارے ڈائریکٹر جنرل نے کیا ہے. وہ ہارڈ کاپی میں بھی آ رہا ہے, سافٹ کاپی میں بھی آ رہا ہے. اسی طرح ہمارا کافی چیزیں انٹرنلی ایسے ہیں کہ جن کے اثرات 4-5 مہینے میں نظر آئیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی جو ٹرانسمیشن کی جو کوالٹی کنٹینٹ کی, ایک تو کنٹینٹ بہتر ہو رہا ہے, پھر جو ٹرانسمیٹر جتنے زیادہ لگ رہے ہیں, ہم بھی ڈیجیٹل DRM سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہماری ٹرانسمیشن کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اچھا, اس میں جو ابھی چونکہ کنٹینٹ کی بات ہوئی, بہت کس کے اوپر بہت اچھا آپ نے سارا یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں. لیکن ریڈیو کے اندر تو جو لوگ ہیں وہ تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال تو ان کو شاید اس طرح سے نہیں آتا ہوگا, یا تو آپ ان کو ٹریننگ دیں گے یا پھر نئے لوگوں کو ہائر کریں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اس طرف آسانی کے ساتھ یہ سارا کچھ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں آسانی کے ساتھ آ جائیں گے؟ یا دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے کہ جناب یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے, ایک عام طور پہ کلچر ہے نا, ایک کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ ہم کیوں کریں, ہمیں کون سا اس کی اضافی تنخواہ ملتی ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ایک انقلابی اقدامات بتا رہے ہیں نا ریڈیو کے اندر جو کیے جا رہے ہیں, لیکن لوگوں کا کیا اس کے اوپر رسپانس ہے, کیا ان کا رویہ ہے, کیا وہ کوآپریٹو ہیں, کیا وہ یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں, جس طرف آپ کے ڈی جی, جس طرف سیکٹری, جس طرف منسٹری چاہتی ہے کہ ریڈیو کو ان لائنوں کے اوپر لے جایا جائے, تو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سجاد صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں,
جو ریڈیو کرنا چاہتا ہے, جو اس کی انتظامیہ جو حکومت کرنا چاہتی ہے, تو ریڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ انہی سے ادارہ بنتا ہے. جی ان کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر؟ ان کا رسپانس بہت اچھا ہے. اور آپ نے کنٹینٹ کی بات کی اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے آپ نے بات کی کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک اکیڈمی ہے, پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد میں, جو ایشیا کی چند جانی مانی سرکردہ اکیڈمیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیچز جاتے تھے, ٹریننگ کرتے تھے, اکیڈمی میں ٹھہرتے تھے. اب یہ انیشیٹو لیا جاتا ہے کہ اب زوم پہ ٹریننگ آن لائن ہو رہی ہے, مختلف ٹاپکس پہ ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے, پروڈکشن پہ ہوتی ہے, ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ فیک نیوز. بھی تو ہوتی ہوگی نا لوگوں کی کہ جی میں بتا رہا ہوں, وہ بیجز بن جاتے ہیں. فرض کریں ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ فیک نیوز ہے, یا اس پہ پروگرامنگ سے کچھ لوگ لے لیے, کچھ نیوز سے لے لیے, کچھ انجینئرنگ سے لے لیے. ٹیکنیکل ٹریننگ ہے تو انجینئرنگ ونگ کی زیادہ ہو گئی. ظاہر ہے جب آپ ایک ویڈیو کی طرف جا رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہے ہیں تو آپ کو ٹریننگ بھی دینی ہے. تو وہ لوگ اس لیے لے رہے ہیں اور لینی پڑتی بھی ہے کہ جب آپ ٹرین ہوں گے تو آپ یہ تمام مشینوں کو استعمال کر سکیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا تو آڈیو اسپول ٹیپس ہوتی تھیں اور ٹیپ ریکارڈرز بڑے بڑے ہوتے تھے. پہلے آپ فنکشن میں گئے, آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر ریکارڈ کی, اس کے بعد آپ واپس آئے, پھر آپ نے اس کو ماسٹر ٹیپ پہ پہلے کنورٹ کیا, اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کی. 3 جگہ اسپول لگے اور ایک پروگرام میں 4 گھنٹے لگتے تھے. اب ہماری پورے پاکستان میں ریڈیو پاکستان کی تمام نشریات ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. ہماری لائبریری آرکائیو تمام میٹیریل ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے اور ہماری نشریات سب کمپیوٹر سے جا رہی ہے. اب ایک پروگرام ہم کر کے ہمارا لڑکا ریکارڈ کر کے آتا ہے, 5 سیکنڈ کے اندر وہ ٹرانسفر کمپیوٹر پہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے لڑکے خود ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ سافٹ ویئرس پہ, اور اس کے بعد وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. ان کے اپنے فائدے کی بات ہے. دیکھیے 2 باتیں, ایک تو آپ ڈیپینڈنسی ختم ہو رہی ہے, دوسری بات یہ کہ آپ اپنا کام جب خود کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کٹ کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, سارا کچھ. تو ریڈیو پہ جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے لوگ راضی بھی ہیں, اور یہ اس وقت ضرورت بھی وقت کی ہے کیونکہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے نا. اب آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان کی کتنی بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. ہم سارے آڈیو کے لوگ ہیں, ہمیں کہیں ویڈیو کی ٹریننگ نہیں ملی ہوئی, لیکن ہم نے ویڈیو کام شروع کیا پروجیکٹ اور کامیابی سے ہم کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے نا؟ جی بالکل. وہ کیا, تھوڑا سا بتائیے ہمیں. جی, کتاب اس کا نام ہے 22 لوگ. یہ 22 شخصیات کے انٹرویوز ہیں, اور اس کتاب کا جب پہلا انٹرویو اس میں جو انٹرویوز ہیں ان میں ایک شخصیت کا انٹرویو میں نے کوئی 20-22 سال پہلے کیا تھا جب میں طالب علم تھا. اچھا, اس وقت اور ریڈیو کے لیے کیا تھا. ریڈیو کے ادبی پروگرام میں نشر ہوا تھا. بہاولپور سے میں لاہور آیا تھا اور اپنے وقت کے بڑے معروف رائٹر تھے اے حمید, ان کا انٹرویو کیا تھا. اور اس وقت میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی کتابی صورت میں یہ انٹرویو بھی شائع ہوگا. 22 انٹرویو کمپلیٹ ہو چکے تھے. تو 2 سال قبل اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں وائس چانسلر تھے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب, بڑی ڈائنامک پرسنالٹی تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں نے کچھ پرسنالٹیز کے انٹرویوز کیے ہیں, پروفائل انٹرویو. اچھا, میری عادت تھی کہ میں کمپلیٹ انٹرویو کرتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے جو نشر ہم نے کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو آور پالیسی ہم دیکھ لیتے تھے. تو میں نے کہا اگر وہ کتابی صورت میں آ جائے تو وہ ایک ریفرنس بک بن جائے گی نسل کے لیے کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے گڈ انٹرویو. اور پھر ان کی جو لائف ہسٹری آئیکنس کی ہے وہ بھی موٹیویشنل ہوگی کہ بھی کس طرح ایک شخص جو ہے کندن بنتا ہے. کن لوگوں کے انٹرویوز ان میں اگر مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں. براڈ کاسٹنگ میں رضا علی عابدی BBC کے, میوزک میں نصرت فتح علی خان, اچھا, اور سرائکی کے بڑے معروف لوک فنکار پٹھان خان. اچھا, اگر آپ سٹائریکل میں بات کریں تو انور مقصود صاحب. اچھا, اس کے علاوہ آپ تحت اللفظ کی اگر بات کریں تو ایک ہی ہمارے پاکستان میں تھے مرحوم ضیاء محی الدین. اچھا, لٹریچر میں آپ آ جائیں تو ڈاکٹر آصف فرخی, پھر فہمیدہ ریاض, زہرا نگاہ, زاہدہ ہنا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا معروف ڈائجسٹ تھا سب رنگ, اس کے ایڈیٹر شکیل عادل زادہ, ان کا انٹرویو شامل ہے. تو کارٹونسٹ میکسم, پھر ڈاکٹر اطہر محبوب جو پاکستان کے پہلے کمپیوٹر کے PhD تھے. انگلش اخبار میں ان کے میکسم کے کارٹون, جی میکسم کے نواوقت میں آتے تھے, کارٹون چھپتے تھے, اور اس میں دا نیشن میں ان کے میکسم کے نام سے آتے تھے. بالکل. تو یہ 22 لوگ تھے, تو 22 پرسنالٹیز. اچھا, پھر اس سے کتاب میں کوشش میں نے یہ کی کہ ہر پیج پہ اس ٹیکسٹ کے حساب سے پکچر بھی ان کی ریئر لگائی جائے. اچھا, انتظار حسین صاحب کا انٹرویو اس کے اندر شامل ہے, سلیمہ ہاشمی کا, پوری ایک دستاویز ہے. اور اس کو اردو کی پہلی
پاکستان کی ادبی تاریخ کی کافی ٹیبل بک کہا گیا. اچھا. زائدہ ہینا صاحبہ نے 3 کالم مسلسل اس کتاب پہ لکھے. سلیمہ ہاشمی صاحبہ کا انٹرویو ہے فیض کے حوالے سے. گل جی کا انٹرویو ہے اپنے والد امین گل جی کے حوالے سے. انتظار صاحب ایک بہت بڑے آئیکن تھے, ان کا انٹرویو ہے. تو اس طرح یہ 22 لوگ, اور اس کی لانچنگ ہوئی گورنر ہاؤس میں ہوئی. اچھا. اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک تھا. یہ ریڈیو انٹرویو. اچھا, یہی وجہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ریڈیو پہ تقریباً مطلب جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں, ان کی کسی کی برسی ہے, کسی کی سالگرہ ہے, تو آپ کے پیکج چلتے ہیں آپ کی آواز میں, اور آپ کے غالباً اپنے لکھے ہوئے ہیں سارے. تو یہ سارا آرکائیو جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں یا پہلے آپ اس کے اوپر تیاری کی ہوئی ہے, کو رکھا ہوا سارا؟ یہ ہوا یہ تھا کہ ایک زمانے میں ریڈیو میں یہ طے کیا گیا کہ خبرنامہ 1 گھنٹے کا کیا جائے گا, اور اس میں سیگمنٹ بنایا گیا. تو اس میں ایک سیگمنٹ تھا انٹرٹینمنٹ نیوز, فن کی دنیا, تقریباً 2.5 سے 3 منٹ کا. صحیح. تو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے وہاں جاوید خان جدون. تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کیجیے آپ کہ جو ہمارے آئیکن ہیں ہم ان کی خبر تو دے دیتے ہیں کہ فلاں کی آج برسی منائی گئی ہے, ان پہ اگر کچھ آڈیو پیکج بن سکے مختصر دورانیے کہ 1.5 منٹ 2 منٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں. تو وہ سلسلہ شروع ہوا, تو آج تک جاری ہے, اور اب تک تقریباً میں 500 افراد کے اوبیچری پیکیجز بنا چکا ہوں. اس میں لٹریچر, فلم, میوزک, پولیٹیشین, سپورٹس کے کسی وقت ان کے اوپر بھی آپ ایک بک لکھ سکتے ہیں. جی بالکل. اور لیکن ان کا مزہ صوتی طور پہ اس لیے زیادہ آتا ہے کہ فرض کریں لیاقت, کیونکہ جیسے لیاقت علی خان شہید پہ بنایا تو جو ان کی آخری آواز تھی جب ان کو فائرنگ ہوتی ہے, گولی لگی, اور اس کے بعد ان کی آواز وہ شامل کی. تو بیسیکلی وہ کلپس میں کوشش کرتا ہوں کہ ریئر آف دا ریئر وائسز ہوں. اگر کسی پر شاعر کی ہے تو اس کا کوئی مشاعرے کا کلپ, تو وہ خبرنامے کا تھوڑا سا اس کا امپریشن اور انٹرسٹ نوجوان نسل کا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے آئیکنس ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ آپ کے کیریئر کے دوران کوئی ایسی یادگار کوئی ٹرانسمیشن جو آپ نے کی ہو, یا کوئی ایسا کوئی کوریج جو آپ نے کی ہو, یا کوئی پروگرام ایسا کیا ہو, اس کے متعلق تھوڑا سا میں ایک سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی اعزاز میرے پاس ہے کہ میں پاکستان کا واحد ریڈیو کی دنیا کا براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہوں. میں نے سفر نامے تو بہت ہوئے ہیں, لوگ کرتے ہیں, لیکن میں نے ریڈیو کے لیے ریل کا ٹریولاگ کیا. اچھا. بہاولپور سے کوئٹہ تک مسلسل تقریباً میں 5 دن ریل کے اندر رہا, ریل کے اندر کھانا کھایا, ریل کے اندر سویا. اور آزادی 5 دن ریل وہ ریل پہنچی نہیں وہاں پہ, کیا تھا؟ ہاں وہ ریل اس قسم کی نہیں تھی کہ لیٹ نہیں ہوئی تھی کہ آپ سمجھیں کہ لیٹ ہوگی 5 دن. وہ آزادی ٹرین گورنمنٹ نے چلائی تھی. اچھا. اور اس میں مجھے نومینیٹ کیا تھا صدر دفتر نے کہ میں اس کی کوریج کروں گا بہاولپور سے کوئٹہ تک. اس میں یہ تھا کہ وہ اہم شہروں پہ ٹھہرتی تھی 4 گھنٹے, اور کئی بڑے شہروں پہ نائٹ سٹے ہوتا تھا, اور میوزیکل شو ہوتے تھے, کلچرل بچوں کو روشناس کرایا جاتا تھا پاکستان کی تاریخ سے, مختلف جو ہمارے تمام صوبے ہیں ان کی ثقافت سے. جس اسٹیشن پہ رکی ہے آپ نے اس شہر کا بایو ڈاٹا پوری ہسٹری اس کی دے دی. میں یہ کرتا تھا کہ ایک تو ہمارا جو آورلی بلیٹن ہوتا ہے اس کے لیے رپورٹنگ خبر, پھر ہماری ویب سائٹ اس کے لیے پکٹوریل اور ٹیکسٹ میں, پھر اس کے علاوہ کرنٹ افیئر پروگرامز کے لیے لائیو رپورٹنگ. پھر یہ ہوتا تھا کہ جس شہر میں جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی فیڈرل منسٹر یا وی آئی پی اس کا استقبال کرتا تھا, ان کے انٹرویوز. اور مجھے ہمارا پہلا بلیٹن جو صبح ہوتا ہے وہ 6 بجے ہوتا ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس سفر کے دوران شاید وہ سکھر تھی, تو وہ ٹرین صبح پہنچی 5:30 بجے. ٹھیک ہے. تو میں جاگا اور میں نے فوراً خبر 6 بجے کے لیے فون پہ لکھوائی. تو میرے ایڈیٹر جو اس وقت وہاں تھے وہ کہنے لگے ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ شاید یہ سفر میں سویا ہوا ہوگا تو 6 بجے خبر نہیں چلے گی, 7 بجے چلے گی. تو میں نے کہا نہیں, مجھے احساس ہے. تو وہ ریل کا جرنی, بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ریل کا سفر جتنا خوبصورت ہمارے بلوچستان میں ہے, اچھا, وہ کبھی بھی کسی کو موقع ملے تو ریل سے جائے. بہت خوبصورت سفر ہے, بلڈنگ ریل کی پورا ایک ہیریٹیج ہے. اور پھر میں نے جیسے سکھر میں 2 دن رہے تو میں نے جو سکھر کے مقامات تھے, 7 بیلو مندر ہے جو جزیرے کے اندر ہے سکھر, تو وہ سکھر بیراج ان کو ایکسپلور کیا, ان پہ الگ شارٹ پیکیجز بنائے. یعنی میں نے جہاں جہاں ٹرین رکی میں نے اس شہر کو ایکسپلور کیا, وہاں کے لوگوں کے انٹرویوز کیے. بڑا یادگار اور بڑا زبردست تھا. وہ پھر سفر نامہ بھی مختلف ویب سائٹس پہ چھپا, اور ارادہ ہے آنے والے دنوں میں اس کو کتابی صورت دوں. فوٹوگرافی بہت اچھی کی, ہر اسٹیشن پہ اس کا جو مائل سٹون ہے اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی. تو یہ ایک میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ریڈیو کے لوگوں کا یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے بات کرنے کا. اور مجھے واقعی میں نے آج صرف آپ کی گفتگو سنتا رہا, اور آپ نے جو مختصر سوال کیے
ان کے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیے اور سارا وقت آپ ہی بولتے رہے. یہی ریڈیو کی خوبی ہے, ریڈیو آپ کو بولنا سکھاتا ہے, ایجوکیٹ کرے, اور بالکل بنیادی صحیح طور بات پہ ہے. الفاظ تو کا کھیل ہے. آپ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, جی اور پھر کسی اور نشست میں جی آپ کے ان انشاءاللہ. پروگراموں کے اوپر پھر بات ہوگی. تو چونکہ وقت کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ اب مزید نہ آپ اس کو لمبا کریں, تو اجازت آپ سے. جی تو ناظرین, آپ نے سجاد پرویز صاحب کی گفتگو سنی. میں ان کی گفتگو پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں, جہاں پر بھی ہیں, اگر آپ کام کریں گے وہ یاد رہے گا. بس کام کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.